औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बेटे बेटियों, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं बेटा आप लोग? मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब हूँ और इस वक्त आप CMM लेक्चर्स चैनल से मुझे समाअत कर रहे हैं। बेटा, हमारी कोशिश होती है कि आपके लिए हमेशा बेहतर से बेहतर वीडियोस लेकर आएँ ताकि आपके बेहतर से बेहतर नंबर आ सकें, आप अपने और वालिदैन की ख्वाबों की तकमील कर सकें। उसके लिए बहैसियत उस्ताद जो मेरा किरदार बनता है, मैं कोशिश करता हूँ उसको बेहतर से बेहतर तौर पर अदा करने की। इसी वाले से बेटा आज की वीडियो बहुत है। मैं आज की वीडियो सेकंड ईयर उर्दू मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह लें, अहम तरीन सवालात कह लें, गेस्ट पेपर कह लें, जो भी कह लें। तो आज हम एक बच्चे की ना नफ्सियात होती है, सर बताएं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज उस हवाले से वीडियो आपके इस साल 2022 के लिए। ये बेटा वीडियो यूं ही नहीं बना दी जाती, मैंने पिछले कई साल के पेपर्स को सामने रखा है, कौन से सवाल बार बार आ रहे हैं उनको देखा जाता है, फिर जो पिछले साल आ चुके हैं उसका इस दफ़ा इम्कान कम होता है वो भी देखा जाता है। तो उसके कई पेपर देखने के बाद मेहनत से तैयार की जाती है। उम्मीद है बेटा इंशाल्लाह इन्हीं में से ही होंगे। मगर एक बात ज़हन में रखिए, इस वीडियो का हरगज़ ये मतलब नहीं कि बेटा जो आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ सिर्फ आपने ये कर लेने हैं। आपने थ्रू आउट पढ़ना है, सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। हाँ, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि इन पर आपने ज़रा ज़्यादा तवज्जो देनी है। समझ रहे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब होता है इन पर आपने ज़्यादा तवज्जो देनी है। पढ़ना आपने थ्रू आउट ही होता है, लेकिन इन पे ज़्यादा तवज्जो देंगे क्योंकि इनके आने के इम्कानात ज़्यादा है। मैं सिर्फ बेटा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं बताऊँगा, बल्कि साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आपने अटेम्प्ट किस तरह से करना है, उसमें बच्चे क्या गलतियां करके नंबर कटवा लेते हैं, या आप किस तरह से अटेम्प्ट करें कि आपके अच्छे नंबर आ जाएं। तो इंशाल्लाह बेटा इस मुख्तसर वीडियो में, अब बेटा 24-25 साल तो हो गए, पढ़ाते हुए तजर्बा हो जाता है। इस मुख्तसर सी वीडियो में 30-35 मिनट की वीडियो होगी। इसमें हम ना सिर्फ गेस्ट पेपर शेयर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बल्कि उनको अटेम्प्ट करने का तरीका भी इंशाल्लाह साथ साथ देखेंगे। चलें जी, इसके साथ ही लेट्स स्टार्ट। बाकायदा इस तारुफ के बाद शुरू करते हैं। अगेन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बेटा बोर्ड पैटर्न को लेकर चलेंगे। आपका सवाल नंबर 1 तो हिस्सा मारूजी होता है, ऑब्जेक्टिव जो आपने बबल शीट पे करना होता है, और ज़रा बेटा इसका कोई गैस नहीं होता क्योंकि वो तो कहीं से भी MCQs बन के आ सकते हैं ना। वैसे आपको पता है 5 MCQs आपकी किताब में से बन कर आते हैं और किताब में से ही बनते हैं। उसका बेटा तरीका ये है कि अगर आपने 3-4 मरतबा बुक की रीडिंग की हुई है तो आप वो कर लेते हैं। ग्रामर में से रमूज़ औकाफ है, मुताबिकत और हरूफ है, और इमदादी अफ़ाल है। ये बेटा आपने करने होते हैं, इनको रटा नहीं मारना होता क्योंकि अगर आप रटा मारेंगे MCQs नहीं कर पाएंगे। आपने इस तस्वुर को समझना होता है, रमूज़ औकाफ क्या है, मुताबिकत क्या है, हरूफ क्या है, और मसादर का बतौर इमदादी फ़ेल इस्तेमाल कैसे किया जाता है। यह बेटा रटा नहीं चलेगा। कंसेप्ट क्लियर हो तो वो बात घुमा फिरा के पूछते हैं, और जिस तरह भी घुमा फिर के पूछे आप बता सकते हैं। इनकी बेटा डिटेल वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल पे मौजूद है। आपकी सेकंड ईयर उर्दू की एक एक चीज़ की वीडियो, यानी पूरे कोर्स की वीडियो इसी चैनल CMM लेक्चर्स पर अपलोडेड है। आप अगर चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। उसमें सेकंड ईयर उर्दू के असबाक अलग हैं, नज़में अलग, गज़लें अलग और ग्रामर अलग, तो तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। लेकिन आज का स्पेशल लेक्चर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जी। तो हिस्सा हमारी तो आपने मुकम्मल करना है, आप सिर्फ वीडियो सुनेंगे, उनको समझेंगे, कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप कर पाएंगे। हम स्टार्ट लेते हैं सवाल नंबर 2 से, जो आपका हिस्सा इंशाई है, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, यहाँ बेटा ज़हन में रखें, बच्चे इसको, जिसको आप सब्जेक्टिव पार्ट कहते हैं, बच्चे इसको इंशाइया लिख देते हैं। बेटा लफ्ज़ इंशाइया नहीं है, लफ्ज़ इंशाई है। इंशाइया कोई लफ्ज़ नहीं, इंशाइया होता है हल्का फुल्का मज़ाहिया मज़मून, तो हिस्सा इंशाई है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इंशाई लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए बेटा अंडरस्टूड बात है ना कि आप आंसर शीट पर सब्जेक्टिव ही कर रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव तो नहीं कर रहे हैं। पहले ये होता था आंसर शीट पर ही आप सब्जेक्टिव भी करते थे, ऑब्जेक्टिव भी करते थे, तो आपको लिखना पड़ता था हिस्सा मारूजी, हिस्सा इंशाइया। अब तो उसकी बबल शीट अलग है, तो ना भी लिखे तो मेरे ख्याल में ना ही लिखे, लेकिन वैसे आपको बताओ सर लफ्ज़ भी हिस्सा इंशाई है, इंशाइया नहीं है जी।
لیٹ سٹارٹ بیٹا. سوال نمبر 2 کے 2 حصے ہیں. الف بے نظم کے اشعار کی تشریح، غزل کے اشعار کی تشریح. سوال نمبر 2 الف نظم کے اشعار کی تشریح. یہ بیٹا 10 نمبر کی ہوتی ہے. 1 نمبر ہوتا ہے شاعر کے نام کا، 1 نمبر نظم کا عنوان. دوبارہ سنیے، نظم کا نام نہیں ہوتا، شاعر کا نام، نظم کا عنوان. 2 نمبر ہو گئے. 4 نمبر کے 2 شعر ہوتے ہیں، تو اس طرح آپ کے بنے 10 نمبر. 2 شعر آئیں گے بیٹا، آپ کو دونوں ہی کرنے ہوں گے. دونوں اشعار ایک ہی نظم سے ہوں گے، دونوں اشعار ایک ہی نظم سے ہوں گے. مطلب یہ ہوا شاعر کا نام، نظم کا عنوان آپ 2 دفعہ نہیں 1 دفعہ لکھیں گے. تو یہ 2 نمبر ہو گئے. 4 نمبر کے 2 اشعار. اشعار کی تشریح بیٹا آپ نے اکٹھی کرنی ہے. نظم کے اشعار کی تشریح آپ نے الگ الگ نہیں کرنی، اکٹھی کرنی ہے، کیونکہ دراصل ایک ہی بات چل رہی ہوتی ہے، تسلسل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. شروع میں آپ شاعر کا مختصر سا تعارف بھی دے سکتے ہیں، لیکن شاعر کا تعارف اس طرح سے دیں گے کہ اس انڈائریکٹ شعر کی تشریح بھی ہو رہی ہو. یہ نہیں کہ شعر تو کچھ اور ہے اور شاعر کا تعارف کچھ اور ہے. ٹھیک ہے جی. تو ساتھ ساتھ آپ کو اکثر ڈیٹیل بتا رہا ہوں. اب آتے ہیں اصل کام کی طرف کہ اس سال 2022 میں کون سی اہم نظمیں ہیں تشریح کے لیے آپ کے سامنے لکھی بھی ہوئی ہیں. حمد، نعت، سراغ راہرو، نوجوان سے خطاب، تغیر. اب بیٹا ذرا طریقہ بھی سمجھ لیجیے، جس نے آپ کو بتایا تھا، ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ بھی کرتا چلا جاؤں. حمد بیٹا اللہ تعالیٰ کی تعریف. تو بیٹا یہ تو ساری کائنات ہے ہی اللہ تعالیٰ کی، ساری تعریفیں تو ہیں ہی اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ تو مبرہ ہیں ان چیزوں سے. لیکن آپ نے بیٹا امتحان میں آپ کو 2 شعر دیے جائیں گے، ان 2 شعر میں اللہ کی کچھ تعریفیں ہوں گی، ظاہر ساری تو نہیں ہوں گی نا. تو اب اہم بات یہ ہے کہ اشعار میں اللہ کی کون سی تعریف دی گئی ہے، اللہ کا کیا مقام بیان کیا گیا، کیا تعریف کی گئی، اللہ کی کیا خصوصیات بتائی گئی. لیٹ سپوز اگر پہلے شعر کے پہلے مصرے میں اللہ تعالیٰ کی 4 صفات کا ذکر ہے، آپ کو مثال دے رہا ہوں، دوسرے میں 4 صفات کا ذکر ہے، اس کا مطلب ایک شعر میں تو 8 صفات آ گئیں. دوسرے شعر میں آپ سے 5-6 ہیں تو 10-12 صفات بن گئی نا. اب بچے یہ غلطی کیا کرتے ہیں، آپ کو 2 اشعار دیے گئے، ان 2 اشعار میں ملا کے 8-10 صفات اللہ تعالیٰ کی کم از کم ہوتی ہیں. بچوں نے کیا کیا، ان میں سے صرف 1-2 صفات کا ذکر کیا اور 3 صفحے بھر دیے. بعد میں کہا جناب ہم نے تو 3 پیج لکھے، نمبر تھوڑے ملے ہیں. بچہ آپ نے 3 پیج تو لکھ دیے، لیکن آپ نے پوری تشریح بھی تو نہیں کی نا. 2 اشعار میں اللہ تعالیٰ کی 10-12 صفات کا ذکر تھا، لیکن آپ نے تشریح میں 10-12 کی بجائے 2-3 لکھ دی. تو یہ آپ نے بیٹا غلطی نہیں کرنی. دیے گئے 2 اشعار میں اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات کا ذکر ہوگا، تشریح میں آپ نے وہ ساری صفات لکھنی ہے اور ان کو مارکر سے ہائی لائٹ بھی کرنا ہے، تاکہ ٹیچر کو سمجھ آ جائے کہ آپ نے پورے شعر کی تشریح کی، جتنی صفات بتائی گئیں آپ نے تشریح میں لکھی، پھر بیٹا آپ کو 6 نمبر ملیں گے. ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم بات تھی، اس کو آپ نے پلے باندھ لینا ہے. اس کے بعد نعت میں بیٹا وہی بات. نعت کیا ہے؟ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ، نبی پاک کی صفات وہ بھی انگن. لیکن پھر وہی بات حمد والی کہ آپ کو 2 شعر دیے جائیں گے، اس 2 شعروں میں نبی پاک کی چند صفات کا ذکر ہوگا، 2 4 5 10 جتنی بھی ہیں. تو 2 اشعار میں جتنی صفات کا ذکر ہوگا وہ تشریح میں ساری آنی چاہیے اور مارکر سے ان کو آپ نے ہائی لائٹ بھی کرنا ہے. آپ کو 6 نمبر مل جائیں گے. اگین بچے بھی غلطی کرتے ہیں، 2 شعروں میں نبی پاک کی 10 صفات بیان ہوئی، تشریح کے صفحے تو 4 بنا دیے، لیکن صفات لکھی 2-3. یہ ایسے کر دیا، نبی پاک کی وہ صفات لکھ دیں جو دیے گئے اشعار میں ہیں ہی نہیں. دیکھیں نا، نظم کے مثلا 5 شعر ہیں، آپ کو تو 2 آئے ہیں نا امتحان میں. اب جو 2 کے علاوہ باقی شعروں میں نبی پاک کی صفات ہیں، بچے تشریح میں وہ لکھ دیتے ہیں، بیٹا اس کے آپ کو نمبر نہیں ملیں گے. تو یہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے حمد میں اور نعت میں بھی، کہ جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ ساری آئیں اور مارکر سے ہائی لائٹ بھی ہوں. آگے چلیں جی. تیسری اہم نظم پیراگراف کی تشریح کے نظم کی تشریح کے لیے سراغ راہرو. سراغ بیٹا کہتے ہیں نشان کو. انسان گزرتا ہے نا، قدموں کے نشان رہ جاتے ہیں، پیچھے چھوڑ جاتا ہے. دیہاتوں میں اکثر وہ تو قدموں کے نشان پہ چل کے اگر چور چوری کر کے بھاگ جائے نا، نشانوں سے اس کو کھرا ماپنا کہتے ہیں، وہ تو چور تک پہنچ جاتے ہیں. سانپ کہیں سے بیٹا گزرے گا، رگڑ کا نشان رہ جائے گا. گھوڑے جہاں سے گزریں گے، ان کے جو زمین پہ پاؤں مارتے ہیں نشان موجود رہیں گے. ان کو کہتے ہیں سراغ راہرو. اس میں آپ کو سمجھایا کیا گیا بیٹا زندگی میں بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں،
ہم ان کے دل و دماغ پر نشان چھوڑ جاتے ہیں، تاثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ کوشش کریں آپ جس سے ملیں آپ اس کے اوپر اچھا تاثر چھوڑیں، وہ کل کو آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کرے۔ بیٹا ہم نے مر بھی جانا ہے، دنیا میں رہنا تو نہیں، دنیا سے جائیں تو لوگ بعد میں اچھے لفظوں میں یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ انسان گزر جاتا ہے، یادیں باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، اچھی یا بری، تو کوشش کریں کہ دوسروں پر اچھے اثرات ڈالیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ اب دیکھیں آپ اس وقت میرے لیکچر سن رہے ہیں، میری بات سن رہے ہیں، میرے بارے میں آپ نے کوئی رائے ضرور بنائی ہوگی، اچھی، بہت اچھی، بری، بہت بری، اور اب مجھے چاہیے کہ میں اپنے آپ کو اس طرح پیش کروں کہ آپ میرے بارے میں اچھی رائے قائم کریں، نہ کہ بری رائے قائم کریں۔ یہ بات بیٹا آپ کو سراغ رو میں سمجھائی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب کوئی بھی شراجے آپ نے تشریح کرنی ہے، اسی بات کو سامنے رکھ کر آگے چلیے جی۔ اگلی نظر میں نوجوان سے خطاب۔ اب یہاں بچے کیا غلطی کرتے ہیں؟ وہ عام طور پہ ذہن میں آتے ہیں نا کہ علامہ اقبال نوجوانوں سے خطاب کرتے ہیں، آپ کی سال اول میں نظم ہے خطاب با جوانان اسلام، وہ علامہ اقبال کی، لیکن یہاں بیٹا علامہ اقبال نہیں ہے، یہ ہے اسرار الحق مجاز، بچے یہاں بھی علامہ اقبال لکھ دیتے ہیں۔ ہاں انداز علامہ اقبال والا ہی ہے، اشعار ایسے ہی لگتے ہیں گویا کہ حضرت اقبال کی شاعری ہو، لیکن یہ اسرار الحق مجاز ہیں۔ اس نظم میں بیٹا نوجوانوں کو بتایا گیا ہے کہ ان کی اہمیت کیا ہے، معاشرے میں ان کی اہمیت کیا ہے، ان کو ان کی اہمیت بتائی گئی ہے، ان کا مقام بتایا گیا ہے، اور ان کو کیا کہتے ہیں متحرک کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہمارا کل ہے، آپ ہمارا کل ہے، اور کوئی شک نہیں بیٹا کتنا آپ ہمارا کل ہے۔ اگر آپ ذمہ دار ہیں، سینسیبل ہیں، تو اس کا مطلب ہمارا مستقبل محفوظ ہے، اگر آپ لاپرواہ ہیں تو اس کا مطلب ہمارا مستقبل غیر محفوظ ہے۔ یہ بات بتائی گئی نوجوان سے خطاب میں، اور بیٹا اسی کے مطابق آپ کو تشریح کرنی ہے۔ اگلی نظم جو پیراگراف جو تشریح کے لیے ہے میں نظم کی سال 2022 میں، وہ ہے تغیر۔ تغیر بیٹا تبدیلی، چینجنگ۔ دنیا میں بیٹا کچھ بھی مستقل نہیں، دن کے بعد رات ہے، رات کے بعد دن ہے، امیر غریب ہو رہا ہے، غریب امیر ہو رہا ہے، یہ چلتا رہتا ہے، کچھ بھی مستقل نہیں ہے دنیا میں، کچھ بھی مستقل نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز مستقل ہے تو وہ کیا ہے؟ صرف تبدیلی، چینجنگ مستقل ہو رہی ہے۔ nothing is permanent in this world except the changings۔ تو کیونکہ ہر چیز تبدیل ہو رہی ہے، حالات ایک جیسے نہیں رہتے، واقعات ایک جیسے نہیں رہتے، برا وقت ہمیشہ نہیں رہتا، اچھا وقت ہمیشہ نہیں رہتا، تو مطلب ہے مایوس نہیں ہونا۔ تغیر میں آپ کو کیا بتایا گیا؟ وقت ایک سا نہیں رہتا، اگر بیٹا آپ پہ برا وقت چل رہا ہے تو مایوس نہیں ہونا، انشاءاللہ اچھا وقت بھی آئے گا، اچھا وقت بھی آئے گا، اور اگر اچھا وقت چل رہا ہے تو آپے سے باہر نہیں ہونا۔ جب بندہ بہت خوشحال ہوتا ہے نا، اللہ رسول کو بھول جاتا ہے، یاد رکھو یہ اچھا وقت بھی ہمیشہ نہیں رہنا، اگر برا وقت ہمیشہ نہیں رہنا تو اچھا وقت بھی ہمیشہ نہیں رہنا۔ یہ بیٹا آپ پڑھیں گے تغیر میں، تو اس کے مطابق آپ نے اشعار کی تشریح کرنی ہے۔ جو آپ کو بیٹا میں صرف اہم گیس پیپر نہیں دے رہا، ساتھ ساتھ کلو بھی دے رہا ہوں کہ آپ نے کس طرح تشریح کرنی ہے۔ میں بیٹا کوشش کروں گا اپنے تجربے کی روشنی میں، 24-25 سال تو ہو گیا پڑھاتے ہوئے، کہ اس لیکچر میں آپ کا انشاءاللہ سلیبس کور کر دوں گا اس مختصر سے لیکچر میں، تو صرف آپ نے ایک کام کرنا ہے، دھیان سے سننا ہے، جہاں بات سمجھنا ہے تو ذرا آپ ریکیپ بھی کر سکتے ہیں، آپ کمنٹس میں کوشچن بھی پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو ریپلائی کروں گا۔ آگے چلیں جی، قطعات۔ ابھی تک قطعات کا تو میں آپ کو مختصر اس لیے نہیں بتا سکتا کہ قطعات الگ الگ ہے، نظم کا تو میں نے مختصر مفہوم بتا دیا نا، قطعات الگ الگ ہے، ہر قطعے کا الگ الگ مفہوم ہے، دو اشعار پہ، تو وہ آپ کو خود دیکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گئی اہم نظم تشریح کے لیے۔ سوال نمبر 2 الف۔ آگے بڑھیے، سوال نمبر 2 بے، غزل کے اشعار کی تشریح۔ آپ کی بیٹا سیکنڈ ایئر اردو میں ہر شاعر کی 2 غزلیں دی ہوئی ہیں، تو اب ہم دیکھتے ہیں اس سال 2022 میں کون سی غزلیات تشریح کے لیے اہم ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں بیٹا، خواجہ میر درد کی پہلی غزل، شیخ غلام حمدانی مصحفی کی دوسری غزل، مرزا اسد اللہ خان غالب کی پہلی غزل، علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کی دوسری غزل، ناصر کاظمی کی پہلی غزل۔ یہ بیٹا غزلیات ہیں جو 2022 کے لیے اہم ہے۔ اس کا پیٹرن بھی بیٹا دیکھ لیں، میں نے بھی آپ کو نظم میں بتایا ہے کہ نظم کے اشعار کی تشریح آپ نے اکٹھی کرنی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا غزل کے اشعار کی تشریح الگ الگ کرنی ہوتی ہے، یہاں آپ نے اکٹھے نہیں کرنی۔ غزل کے اشعار کی تشریح آپ لازماً الگ الگ کریں گے، اس کی وجہ یہ بیٹا غزل کا ہر شعر منفرد ہوتا ہے، غزل کا ہر شعر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے،
ایک شعر کی تشریح میں ہم دوسرے شعر کا سہارا نہیں لیتے. یہی وجہ ہے کہ نظم کا عنوان نہیں ہوتا, الگ الگ شعر ہوتے ہیں. تو 1 نمبر ہوگا شاعر کے نام کا اور 3 نمبر کے 3 شعر ہوں گے. تینوں شعروں کی تشریح الگ الگ کرنی ہے, لیکن بیٹا تینوں شعر ایک ہی غزل سے ہوں گے. تو اگین وہی بات, شاعر کا نام آپ نے ایک دفعہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی, تشریح الگ الگ کرنی ہے. یہ بیٹا آپ کا سوال نمبر 2 کمپلیٹ ہوا, نظم غزل کے اشعار کی تشریح. آگے چلیے اب سوال نمبر 3, سب کی اقتباس کی تشریح. یہ بیٹا 15 نمبر کا کوشچن ہوتا ہے آپ کا سب کی اقتباس کی تشریح کا. 1 نمبر مصنف کا نام, 1 نمبر سبق کا عنوان, 2 نمبر ہو گئے جس کو آپ حوالہ متن کہتے ہیں. 3 نمبر کا سیاق و سباق ہوتا ہے جو آپ کو 8 سے 10 لائنوں میں لکھنا ہوتا ہے. 5 نمبر ہو گئے. 10 نمبر کی تشریح, ٹوٹل 15 نمبر کا ہوتا ہے. 2 پیراگراف بیٹا اردو میں اقتباس کہیں گے. آپ کی ٹیکسٹ بک میں سے آپ کو 2 اقتباس دیے جائیں گے. تشریح آپ نے 2 میں سے کسی ایک کی کرنی ہوگی, یعنی چوائس ہوگی آپ کے پاس. نظم غزل میں چوائس نہیں تھی, یا آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے. اب بیٹا 2 کس طرح سے ہوں گے؟ آپ کی بک میں ٹوٹل 14 اسباق ہیں, تو آپ یوں سمجھیں ایک پیراگراف پہلے 7 اسباق سے ہوگا, دوسرا پیراگراف آخری 7 اسباق سے ہوگا. تو یوں بیٹا 14 اسباق سے آپ کے بنتے ہیں. کون کون سے سبق اہم ہیں اقتباس کی تشریح کے لیے 15 نمبر کی دیکھ لیتے ہیں. آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو. پہلا بیٹا مناقب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, دوسرا نواب محسن الملک, تیسرا محنت پسند خیرتمند, چوتھا ہوائی, اور اس کے بعد مولوی نذیر احمد دہلوی. یہ 5 اسباق ہیں جو سب کی اقتباس کی تشریح کے لیے اہم ہیں. ان کا بھی مختصر جائزہ لیتے ہیں جس طرح ہم نے نظموں کا لیا. پہلا بیٹا مناقب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ. اچھا بیٹا آپ کی کتاب میں لکھو ریزواد رضی اللہ عنہ. یہ بیٹا ریزواد رضی اللہ عنہ آتا ہے صحابہ کرام کے ساتھ. صحابہ کون؟ جنہوں نے نبی پاک کو دیکھا. تو یہ بیٹا نبی پاک کے بعد پیدا ہوئے تھے, تو یہ صحابی رسول نہیں ہے, آپ رحمت اللہ علیہ کہیں گے. مناقب مقام مرتبہ, یہ خاندان بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے. خاندان بنو امیہ کے بیٹا دوسرے خلیفہ یزید آپ جانتے ہیں, جو اچھا انسان نہیں تھا, اچھا مسلمان نہیں تھا, اور جس کے دور میں واقعات کربلا پیش آتا ہے. اس دور میں بیٹا برائیوں کا آغاز ہو گیا. سلطنت بنو امیہ میں خرابیاں شروع ہو گئیں, اور یزید کے بعد خرابیاں بڑھتی چلی گئیں. ہر آنے والے حکمران کے ساتھ خرابیاں بڑھتی چلی گئیں. دوسرا, تیسرا, چوتھا, اور آپ اسی خاندان کے 8ویں خلیفہ ہیں. آپ سے پہلے سلطنت بنو امیہ میں بہت سی خرابیاں ہو چکی تھیں. کہنے کو اسلامی حکومت تھی, لیکن دراصل وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں تھی. وہ شخصی حکومت بن چکی تھی, بادشاہت آ چکی تھی, عوام پیس رہے تھے, بہت برے حالات تھے. ان حالات میں آپ خلیفہ بنے, لیکن آپ بہت سچے اور اچھے مسلمان تھے. آپ کی مشابہت حضرت عمر فاروق سے تھی, جو خلیفہ ثانی ہے رضی اللہ عنہ. عدل و انصاف کے بارے میں, غریبوں سے سلوک کے بارے میں آپ ان کے ہم پلہ تھے. تو اب جیسے ہی آیا آپ نے ان ساری خرابیوں کا خاتمہ کیا. یعنی آپ کا مقام کیا ہے کہ بنو امیہ میں جو خرابیاں آ چکی تھیں, آپ نے ان ساری خرابیوں کا خاتمہ کیا. اور حکومت بھی آپ کی بڑی مختصر سے رہی, تقریباً 3 سال حکومت رہی, تو ساری خرابیاں ختم ہو گئی. تو اس سے بات سمجھیں, ایک حکمران اچھا اور نیک ہو تو اس کے اثرات, اچھے اثرات, مثبت اثرات پوری ریاست پر پڑتے ہیں. اور ایک حکمران برا اور بد کردار ہو تو اس کی نحوست کے سائے بھی پوری ریاست پر پڑتے ہیں. اس میں آپ یہ پڑھیں گے. تو آپ کا مختصر سا دور ہے. اس مختصر دور میں آپ نے خاندان بنو امیہ کی ساری خرابیوں کو ختم کر دیا. حکومت عین اس طرح کر دی جس طرح خلفائے راشدین کے دور میں تھی. یہ الگ بات ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد ساری خرابیاں واپس آ گئیں. تو مختصر بات یہ, بنو امیہ کے برے دور حکومت میں ایک سنہری دور ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا, جو آپ نے ساری خرابیوں کو خاتمہ کیا. ٹھیک ہے بیٹا. تو اب آپ جب پیراگراف کی تشریح کریں گے تو جو میں نے آپ کو مختصر بتایا اس کو سامنے رکھ کر کریں گے. آگے چلیے جی, نواب محسن الملک. یہ بیٹا شخصی خاکہ ہے. نواب محسن الملک خاکہ اسکیچ جس کو آپ کہتے ہیں. اب یہ ذہن میں رکھیں, پاکستان بننے سے پہلے جو نواب تھے نا, زیادہ تر نواب عیاش تھے, جاہل تھے, ان پڑھ تھے. ان کا سارا پیسہ عیاشیوں میں گزر لگتا تھا.
لیکن ان کے بالکل مختلف تھے. یہ تھے نواب لیکن پڑھے لکھے نواب تھے, سچے مسلمان تھے, محب الوطن تھے. آپ کی ساری زندگی ملک و قوم کے لیے گزری. یہ باقی نوابوں کی طرح نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے بیٹا آپ کو بہت سی صفات عطا فرمائی تھی. یہ ایک بات ضرور سمجھیں کہ عام طور پہ بیٹا جو صفات ایک بڑے آدمی میں ہوتی ہیں نا, وہ صرف ایک میں نہیں ہوتی, وہ ہر بڑے آدمی میں وہی صفات ہوتی ہیں. تو اب ہم کیوں پڑھیں؟ ٹھیک ہے, وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے, اللہ غنی کی رحمت کرے. ہم کیوں پڑھیں؟ ہم بیٹا اس لیے پڑھیں, ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بڑے آدمیوں میں کیا صفات ہوتی ہیں, تاکہ ان صفات کو اپنا کر ہم بھی کامیاب ہو سکیں. تو ایکچولی آپ نواب محسن الملک کو نہیں پڑھ رہے, آپ بڑے لوگوں کی صفات کو پڑھ رہے ہیں جو ہمیں اپنانی چاہیے کامیابی کے لیے. تو آپ نے اس ویو سے اس کو دیکھنا ہے. آگے چلیں جی. اگلا سبق جو تشریح کے لیے ہے, محنت پسند خیرت مند لوک داستان. لوک داستان کیا بیٹا؟ جو نسل در نسل ہم تک آ رہی ہیں. خیرت کہتے ہیں عقل کو, خیرت مند یعنی عقل مند. یہ بیٹا تمثیلی داستان ہے. تمثیل کہتے ہیں مثال کو, یعنی مثالیں دے کر سمجھایا گیا جو انسانی صفات ہوتی ہے نا, انسان کی صفات, یہاں ان کو انسان بنا کر پیش کر دیا گیا. انسانی صفات کو انسان بنا کے, جس طرح کوئی بہت بہادر ہو آپ اس کا نام ہی رکھ دیں بہادر خان, ایسے ہی خیرت عقل کو کہتے ہیں. وہ عقل مند تھا تو اس کا نام ہی خیرت مند ہے. ٹھیک ہے جی. بہرحال بتایا اس میں یہ گیا ایک پرانے قوم کا قصہ جس پہ اللہ کی بڑی مہربانی تھی. انہیں بیٹھے بیٹھے ہر کچھ مل جاتا تھا, کچھ کرنا نہیں پڑتا تھا, سست ہو گئے, کاہل ہو گئے, ہڈ حرام ہو گئے. پھر ان میں کچھ برائیاں آئیں تو رزلٹ کیا نکلا؟ اللہ نے نعمتیں چھین لیں. جو پہلے اللہ ہر چیز ان کو بیٹھے بٹھائے دے دیتا تھا, بیٹھے بٹھائے مل جاتی تھی, اللہ نے نعمتیں چھین لی, بھوکے مرنے لگے. اب کوئی کام تو ان کو آتا نہیں تھا, ہنر کوئی سیکھا نہیں تھا, محنت ان کو کرنی آتی نہیں تھی, تو اب بھوکے مرنے لگے, فاقے کرنے لگے. تو پھر ان میں سے ایک جس کو آپ ہیرو نہیں کہتے, ایک شخص اٹھا, محنت پسند خیرت مند, وہ محنتی تھا, اس نے ان کو محنت کرنا سکھایا. لوگوں نے اس کی بات مانی اور پھر محنت کے بلبوتے پہ انہوں نے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لیا. وہ جو بھوکے مرتے تھے دوبارہ خوشحال ہو گئے. تو اس لوگ داستان میں آپ کیا سمجھیں لکھیں گے؟ محنت پسند خیرت مند نے کہ کسی بھی قوم کی کامیابی کا راز محنت میں ہوتا ہے. محنت ہی ہے جو قوم کو آگے لے جاتی ہے. اگر قوم محنتی نہ ہو, سست ہو, کاہل ہو, ہڈ حرام ہو, تو تباہ و برباد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا, اس کے مطابق آپ نے سبق کو لے کر چلنا ہے. آگے چلیں جی. ہوائی. یہ بیٹا ایک امریکہ کی ریاست ہے. ہوائی اس کا سفر نامہ ہے. اس کے اندر امریکہ کی معیشت, سیاست, ان کا انداز, ان کا لیونگ سٹائل, ان کے آپ سٹینڈرڈز کو ڈسکس کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, جو صرف سفر نامہ ہے, آپ نے اسی والے سے دیکھنا ہے اس کو. کہیں کہیں پاکستان سے موازنہ ہے, ظاہر ایک پاکستانی باہر جائے گا نا, وہ مقابلہ ضرور کرے گا, وہاں ایسے اور یہاں ایسے. اچھا, اس سبق میں خاص بات یہ ہے کہ آپ کی کتاب کا واحد سبق ہے جو مرد یعنی خاتون نے لکھا ہے. میں آپ کو کیوں بات کر رہا ہوں؟ بچوں کو عادت ہوتی ہے لکھنا مصنف کا نام, تو یہ آپ نے مصنف کا نام لکھنا مصنفہ کا نام, کیونکہ بیگم اختر ریاض الدین کا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہوائی ہو گیا. آخری ہے مولوی نذیر احمد دہلوی. یہ بھی تو شخصی خاکہ ہے. مولوی نذیر احمد دہلوی بہت بڑے ناول نگار, لیکن زندگی بہت سادہ تھی, بہت سادہ زندگی گزاری, ساری عمر دین کی خدمت کی. تو ان کی سادہ زندگی اور دینی خدمات کے والے سے یہ شخصی خاکہ ہے. ٹھیک ہے بیٹا, تو یہ آپ کو میں نے 500 بتا دیے. پیراگراف کی تشریح کے والے سے یہ 5 سبق ہیں, اور میں نے آپ کو اس طرح سے سمرائز کیا ہے جو بیٹا پوائنٹس بتائے ہیں. پیراگراف کوئی بھی آ جائے, آپ نے انہی پوائنٹس کے مطابق تشریح کرنی ہے. آگے چلیے. سوال نمبر 4, سب کی خلاصہ. یہ بیٹا 10 نمبر کا کوشچن ہوتا ہے. اس میں بھی 1 نمبر مصنف کے نام کا اور 9 نمبر کا خلاصہ. یہاں بھی بیٹا آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے. آپ کو 2 اسباق دیے جاتے ہیں, خلاصہ آپ نے کسی ایک کا کرنا ہوتا ہے, 2 میں سے. اور اگین وہی بات, کل 14 اسباق ہیں, ایک ہوگا پہلے 7 میں سے, ایک ہوگا آخری 7 میں سے. تو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں سب کی خلاصے کے لیے اہم اسباق کون سے ہیں. نواب محسن الملک, اکبری کی حماقتیں, پہلی فتح, دستک, مولانا ظفر علی خان اور ایوب عباسی. یہ بیٹا 6 اسباق ہیں جو 2022 میں خلاصے کے لیے اہم ہے. مختصر سا جائزہ لے لیتے ہیں. نواب محسن الملک کا تو بیٹا بھی آپ کو بتایا میں نے,
کہ یہ سبق کیا ہے. اگلا دیکھیں اکبری کی حماقتیں. یہ بیٹا ناول ہے مرحلۃ العروج، اس میں سے لیا گیا ہے. یہ بڑی سمپل سی بات اس میں عورتوں کی تعلیم کی اہمیت پر ہے، تعلیم نسواں پہ ہے. ایک بیٹا لڑکی جب پڑھ لکھ جاتی ہے تو تعلیم کے ساتھ شعور بھی آتا ہے، وہ زندگی کامیاب گزارتی ہے. ماں باپ کے گھر ہے تو ماں باپ کے گھر کو جنت بناتی ہے، شادی کے بعد سسرال کو جنت بناتی ہے، شوہر کے لیے خوشحالی کا باعث بنتی ہے. لیکن ایک خاتون جو ان پڑھ رہ گئی، جاہل رہ گئی، جب اس نے پڑھائی نہیں حاصل کی تو ظاہر ہے شعور بھی اس کے پاس نہیں ہے، وہ خود بھی ذلیل و خوار ہوتی ہے ساری زندگی. وہ ماں باپ کے لیے بھی مصیبت، شادی کے بعد سسرال کے لیے بھی مصیبت اور شوہر کے لیے بھی مصیبت. تو یہ بیٹا اکبری ایک ایسی لڑکی تھی، ماں باپ کی پہلی اولاد تھی، بہت زیادہ لاڈ پیار کیا، نہ اس کو تمیز سکھائی نہ تعلیم دی. رزلٹ کیا نکلا کہ ساری زندگی خود بھی تنگ ہوتی رہی، سسرال والوں کو بھی جا کے تنگ کیا، شوہر کو بھی تنگ کیا، اور اپنی بے وقوفی سے اچھا بھلا بنا بنایا گھر برباد کر دیا، تباہ کر دیا. تو اس ناول میں بنیادی طور پہ ڈپٹی صاحب نے کیا سمجھایا ہے؟ عورتوں کی تعلیم کی اہمیت کے بارے میں. ٹھیک ہے بیٹا، تو اس کے مطابق ہی آپ نے لے کے اس کو چلنا تھا. آگے چلیں، نیکسٹ سب کی خلاصے کے اگلا سبق ہے جی پہلی فتح. اب پہلی فتح بیٹا کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ دیبل جس کا موجودہ نام کراچی ہے، یا راجہ دہر کی حکومت تھی، بہت پرانی بات، 8ویں صدی میں 712 کی بات کر رہا ہوں. مسلمانوں کا ایک حج کا قافلہ گزر رہا تھا، راجہ دہر کے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، ہماری ماؤں بہنوں کو قیدی کر لیا. تو مسلمانوں کے جو گورنر تھے حجاج بن یوسف، انہوں نے بھیجا محمد بن قاسم کو بدلہ لینے کے لیے. تو جب بیٹا محمد بن قاسم دیبل جا رہے تھے تو راستے میں ایک قلعہ آتا ہے. اب دشمن اس قلعے میں چھپا ہوا تھا، وہ محمد بن قاسم کے لشکر پہ، اسلامی لشکر پہ بار بار حملہ کر کے نقصان پہنچاتے تھے. تو محمد بن قاسم نے ڈیسائیڈ کیا کہ آگے بڑھنے سے بہتر ہے کہ پہلے اس قلعے کو فتح کیا جائے تاکہ اچانک حملے رک سکیں. تو یہ بیٹا جو قلعہ فتح کیا گیا اس کو کہا گیا پہلی فتح. ابھی دیبل فتح نہیں ہوا، دیبل فتح ہونے سے پہلے، یعنی اس میں دیبل کی کہانی نہیں ہے، اس قلعے کی کہانی ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. پھر بیٹا اس میں یہ دیکھیں گے کہ فوج میں سپہ سالار کی اہمیت کیا ہوتی ہے، دماغ سپہ سالار کا چل رہا ہوتا ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ سپہ سالار کی چالیں کتنی اہم ہوتی ہیں. ایک اچھی چال ہاری ہوئی جنگ کو جتا سکتی ہے، اور ایک بری چال جیتی ہوئی جنگ کو ہرا بھی سکتی ہے. تو جو فوجی حکمت عملی ہوتی ہے، سپہ سالار کی حکمت عملی ہوتی ہے، آپ اس کے اندر وہ پڑھیں گے پہلی فتح میں. آگے ہے جی دستک. یہ ہم سب کی خلاصے دیکھ رہے ہیں. دستک کیا ہے جی؟ یہ ایک سٹیج ڈرامہ ہے. سٹیج ڈرامہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی رائٹر اس کو اس طرح سے لکھتا ہے کہ لکھنے کے لیے نہیں ہے، اسٹیج پر پرفارم ہونے کے لیے، پرفارمنگ آرٹ کے طور پہ اس کو باقاعدہ ہی نہیں پریزنٹ کرنا ہوتا ہے. دستک کیا ہوتا ہے؟ ناک. آپ یوں دروازہ نہیں ناک کرتے، یوں دستک. یہ میں آپ کو اگر کر کے دکھاؤں، ایسے ہوتا ہے نا جب بیل نہ ہو تو اس طرح دروازے کو ناک کرنا، دستک. تو اب بظاہر دروازے کی دستک ہے، لیکن یہاں دستک بیٹا ایک تمثیل ہے. تمثیل کہتے ہیں مثال، یعنی ایک چیز کو سمجھانے کے لیے دوسری چیز کی مثال دی جائے، اس کو تمثیل کہتے ہیں. ڈرامہ یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، ریٹائرڈ ہو چکا ہے، بیمار ہے، زیر علاج ہے. لیکن جب وہ جوان تھا، بڑا کامیاب ڈاکٹر تھا، ایک دفعہ تھکا رہا گھر آیا رات کو، تو ایک بابا جی آئے، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ چلے، میرے بیٹے کو چیک کر لیں. لیکن ڈاکٹر نے انکار کر دیا، تھکا ہوا تھا. اس کو زبردستی گھر سے نکال دیا. وہ بابا بیچارہ باہر جا کے دروازے پہ دستک دیتا رہا، ٹھک ٹھک کرتا رہا، لیکن ڈاکٹر سو گیا. صبح اٹھا تو اسے احساس ہوا کہ اس نے غلط کیا ہے، اس کو جانا چاہیے تھا. وہ ڈاکٹر تھا نا، اس کو جانا چاہیے تھا. اب بیٹا اس کے ضمیر پہ بوجھ ہے، مجھے جانا چاہیے تھا. بیٹا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک سسٹم رکھا ہے، چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے نا، ہمارے اندر ہے، جس کو ضمیر کہتے ہیں. ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں نا تو ہمارا ضمیر اندر سے میں کہتا ہے شاباش، ویل ڈن، بہت اچھا کیا تم نے. ہمیں خوشی ہوتی ہے، دلی خوشی ہوتی ہے، روحانی خوشی ہوتی ہے اچھا کام کر کے. لیکن کوئی غلط کام کرے، برا کام کرے، گناہ کا کام کرے، تو وہی بیٹا ضمیر جو اندر ہے نا، وہ ہمیں ملامت کرتا ہے، تم نے برا کیا، تم نے غلط کیا. وہ ہمیں کنڈیمڈ کرتا ہے، ہمیں برا بھلا کہتا ہے. تو ہمارے اندر ضمیر چیک اینڈ بیلنس موجود ہے. یعنی آپ نے دیکھنا ہو کہ نیکی کیا ہے جب ضمیر خوش ہو، اور بدی کیا ہے جب ضمیر اندر سے آپ کو ملامت ہو.
تو ایسے بیٹا اس ڈاکٹر کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہے کہ میں کیوں نہیں گیا چیک کرنے. اس کو آج بھی لگتا ہے کہ وہ بوڑھا دروازے پر دستک دے رہے. بیگم کو بار بار کہتے ذرا جاؤ نا دیکھ کر، اور دروازے پہ کون ہے، حالانکہ کوئی بھی نہیں ہے، بیگم کو پتہ ہے کوئی نہیں ہے. وہ مجبور کرتا ہے بیگم کو بار بار دروازے پہ، 3 دفعہ مجبور کرتا ہے جانے کے لیے. تو ایکچولی وہ دستک دروازے پر نہیں ہو رہی، وہ اس کے ضمیر کی دستک ہے. یہ اندر اس کا وہ جو گلٹی فیل کرنا. تو اس میں ایکچولی آپ کو سمجھایا کیا گیا ہے کہ انسان کو فرض شناس ہونا چاہیے. آپ کی جو بھی ڈیوٹی ہے اس کو بہتر انداز سے کریں، آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا، آپ خوش ہوں گے. لیکن اگر آپ اپنا کام ایمانداری سے نہیں کریں تو آپ کا ضمیر مطمئن نہیں ہوگا. تو اس میں بنیادی بات یہ تھی کہ انسان کو فرض شناس ہونا چاہیے. انہوں نے فرض شناسی کا مظاہرہ نہیں کیا، بوڑھے ہو گئے ہیں، آج بھی ان کو لگتا ہے دروازے پہ دستک ہے، حالانکہ ان کے ضمیر کی آواز ہے. ٹھیک ہے بیٹا، تو اب آپ نے انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر خلاصہ لکھنا ہے دستک کا. آگے چلیں جی. اگلا سبق ہے مولانا ظفر علی خان. یہ بیٹا شخصی خاکہ ہے مولانا ظفر علی خان کا. مولانا ظفر علی خان بیٹا ایک بہت بڑی شخصیت تحریک پاکستان کے والے سے، اور متنوع صفات کے حامل. متنوع بیٹا جس کو انگلش میں آپ کہتے ہیں نا ملٹی ڈائمینشنل، یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سی مختلف صفات ان ایک کے اندر جمع کر دی تھی، ایک شخصیت میں جمع کر دی تھی. اب ذرا دیکھیں، شاعر یہ ہیں، مصنف یہ ہیں، ادیب یہ ہیں، اخبار نویس یہ، ان کا اپنا اخبار تھا ذمہ دار، اس کو چلاتے بھی تھے، تو ایڈمنسٹریٹر بھی یہی ہیں. چلو یہ تو ایک پہلو ہو گیا. آگے چلیں، یہ پہلوان ہیں. اب کہاں شاعر، کہاں ادیب، کہاں پہلوان؟ یہ نیزہ باز ہیں، نیزہ بہت اچھا چلاتے ہیں. یہ گھڑ سوار بہت اچھے ہیں، پانی میں اتر جاتے ہیں تو تیراک بہت اچھے ہیں، گھوڑے پر بیٹھ جاتے ہیں تو گھڑ سوار بہت اچھے ہیں، ہاتھ میں نیزہ ہے تو نشانہ باز بہت اچھے ہیں، شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، قلم کار بھی ہیں، منتظم بھی ہیں، اور پھر ماشاءاللہ پرسنالٹی بھی بڑی زبردست ہے. تو دیکھیے ساری صفات ایک ہی شخص میں جمع ہے مولانا ظفر علی خان میں. تو ایک بڑا شاندار خاکہ مولانا ظفر علی خان کا آپ پڑھیں گے. اور ساتھ جس طرح بیٹا بھی آپ کو نواب مسلم ملک کو بتایا، ایکچولی ہم پڑھیں گے یہ کیا صفات تھیں جن سے یہ کامیاب رہے، بڑے ہوئے، اور جو ان کے ساتھ رہے وہ بھی کامیاب ہوئے. یعنی مولانا ظفر علی خان کی شخصیت اتنی بڑی ہے، خود تو کامیاب ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ اٹیچ ہوئے وہ بھی کامیاب ہو گئے. تو ہم اگین وہی بات، ہم کامیابی کے گر پڑھیں گے، کامیابی کے راستے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے آپ نے خلاصہ کرنا ہے. آخری سبق جی آپ کا خلاصے کے حوالے سے جو ہے میں ایوب عباسی. ایوب عباسی بیٹا کوئی ادب کا بڑا نام نہیں ہے، نہ یہ شاعر ہے نہ یہ ادیب ہے، نہ یہ شاعر نہ ادیب. تو پھر آپ کے سلیبس میں کیوں ہے بھائی؟ شاعر ادیب تو ہے نہیں. تو یہ بیٹا شاعر ادیب نہیں، ان کو ایک اور چیز بہت بڑا بنا دیتی ہے، انسان بہت بڑے ہیں. یہ انسان بہت بڑے ہیں. ایوب عباسی کی ساری زندگی دوسروں کے لیے گزری. وہ مشہور شعر ہے نا جی، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. تو یہ ساری زندگی اوروں کے کام آتے رہے ایوب عباسی. ان کا خاکہ ہے، ظاہر شکل صورت بیٹا واجبی تھی، خوبصورت نہیں تھے، بلکہ خاکے میں لکھا ہوا ہے شکل ایسی تھی جو ایک دفعہ دیکھتا تھا منہ پھیر لیتا تھا، ایسے دیکھنے کو دل نہیں کرتا تھا. کس طرح؟ قد چھوٹا، ٹھیک ہے، رنگ سیاہ بلیک، اور پورے چہرے پہ چیچک کے داغ. آپ دیکھیں قد بھی چھوٹا ہو، رنگ بھی سیاہ ہو، کالا ہو، چہرے پہ چیچک کے داغ بھی ہو، اور تھے بھی کمزور دبلے پتلے، تو دکھنے میں کوئی بہت اچھا امپریشن امیج نہیں بنتا تھا. کہتے ہیں باڈی لینگویج، تو لوگ دیکھتے تھے منہ پھیر لیتے تھے. لیکن جن کا واسطہ پڑتا تھا ایوب عباسی سے، ایوب عباسی سے محبت کرنے لگتے تھے. کیوں؟ یہ وہ شخص تھے جن کی ساری زندگی دوسروں کے لیے گزری، جس کو آپ حقوق العباد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک ایسے شاندار شخص کا خاکہ جو ساری زندگی دوسروں کے لیے جیا. زندگی میں دوستوں نے قدر نہ کی، جب یہ دنیا سے چلے گئے تو ان کی قدر ہوئی کہ ہم نے کتنا بڑا دوست اور کتنا بڑا انسان کھو دیا. یہ ہے وہ ایوب عباسی. ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ 6 اسباق ہم نے دیکھے، کون سے؟ جو سب کی خلاصے کے لیے اہم تھے. سوال نمبر 4. آگے بڑھیے، سوال نمبر 5، نظم کا خلاصہ. نظم کا خلاصہ بیٹا آپ کو آتا ہے 5 نمبر کا. اس میں آپ نے شاعر کا نام نہیں لکھنا ہوتا، کیونکہ شاعر کا نام پہلے سے سوال میں موجود ہوتا ہے. دیکھیں سب کی خلاصے میں ہے، سب کی خلاصے میں 1 نمبر مصنف کا نام، 9 نمبر کا خلاصہ.
لیکن نظم کے خلاصے میں 5 نمبر ہی نظم کے خلاصے کے ہیں۔ کون کون سی نظمیں ہیں میں یہ دیکھ لیجیے۔ حمد، خدا سرسبز رکھے اس چمن کو، مہرباں ہو کر سراغ راہ رو، آدمی اور ایک کوہستانی سفر کے دوران میں۔ اب بیٹا اگین میں اگر آپ کو مختصر سی وضاحت دوبارہ کروں جس طرح ہم نے پہلے کی تھی، تو حمد کی تو بیٹا ابھی آپ نے دیکھ لی، میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا ہے کہ حمد کو کس طرح سے آپ نے کرنا ہے۔ اگلی نظم دیکھیں، خدا سرسبز رکھے اس چمن کو، یہ بیٹا دعائیہ نظم ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ ملک کو یا مسلمان قوم کو ایک باغ کہا گیا، چمن کہا گیا، اور دعا ہے چمن میں پھول کھلے رہیں، یعنی اپنی قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے ایک مختصر سی دعائیہ نظم، یعنی آپ نے خلاصہ اس طرح سے لکھنا ہے کہ یہ دعائیہ نظم ہے اپنی ملک و قوم کے لیے۔ خدا سرسبز رکھے اس چمن کو، مہرباں ہو کر، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی تو چمن کھلا رہے گا۔ آگے چلیں بیٹا، سراغ راہ رو۔ سراغ راہ رو کی بیٹا میں نے ابھی آپ کو تفصیل ہم نے دیکھی ہے، ابھی آپ کو بتائی ہے کہ انسان جاتا ہے اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے، ہمیں چاہیے دوسروں پہ اپنی اچھی یادیں اور اچھے تاثرات چھوڑ کر جائیں۔ اگلی نظم جو خلاصے کے لیے ہے میں وہ ہے آدمی۔ اس میں بیٹا بتایا گیا انسانی نفسیات، انسان بڑا دلچسپ ہے، انسان کی نفسیات کیا ہے، انسان کے ظاہر و باطن کا فرق کیا ہے، انسان کہہ کچھ رہا ہوتا ہے، سوچ کچھ رہا ہوتا ہے، کر کچھ رہا ہوتا ہے، پھر آج کل کے جدید فیشن بڑے عجیب و غریب سے ہیں، آج کل کی جدید رسومات بڑی عجیب و غریب سے ہیں، یعنی انسانی رویوں اور انسان کے معاشرتی رویوں کے حوالے سے ایک دلچسپ مزاحیہ نظم آدمی۔ نظم کے خلاصے کے لیے بیٹا اگلی جو اہم نظم ہے وہ ہے ایک کوہستانی سفر کے دوران میں۔ اس کو بیٹا یوں سمجھے، آپ یقیناً بہت دفعہ گئے ہوں گے مری ناران کا غان شمالی علاقہ جات وہاں بیٹا پہاڑ ہیں، اب تو بڑی بہترین سڑکیں بن گئی ہیں، 1 وے روڈ ہے، بہترین گاڑیاں ہیں، ڈبل روڈ میٹل بچھی ہوتی ہے، میٹل روڈ ہے۔ پہلے بیٹا ایسا نہیں تھا، یہ نظم پرانی ہے، 30-40 سال پہلے۔ پہلی بات سنگل روڈ ہوتی تھی، ڈبل روڈ نہیں تھی، اور بہت سی جگہوں پہ روڈ بھی نہیں تھی، کچے راستے تھے۔ اب تصور کریں سنگل روڈ ہو، وہ بھی کچی ہو، اور کچی کا کیا مطلب کہ جب بارش ہوتی تھی یا برف باری ہوتی تھی تو آپ کو پتہ ہے کیچڑ بن جاتا ہے، پھسلن ہو جاتی ہے، سلوپ ہوتا ہے۔ اب آپ چڑھائی پہ جا رہے ہیں، پھسلیں تو پھر آپ اپنے آپ کو روک نہیں سکتے، اور پھر بندہ کیا ہوتا ہے ہزاروں فٹ نیچے جا گرتا ہے۔ تو پھر بیٹا جو وہاں سے گرے اللہ معاف کرے، پھر کوشچن یہ نہیں ہوتا کہ چوٹ کہاں لگی کتنی لگی، بلکہ کوشچن صرف یہ ہوتا ہے کہ میت ملی یا میت نہیں ملی، یہ کوشچن رہ جاتا ہے۔ خطرناک راستے تھے۔ اچھا اس وقت بیٹا گاڑیاں بھی نہیں ہوتی تھی، نہ ہی وہ ٹریک تھے گاڑیوں والے، تو لوگ پیدل جاتے تھے، گھوڑے پہ، خچر پہ، اونٹوں پہ، زیادہ تر گاڑیاں بہت کم تھیں۔ اب ہوتا یہ تھا چلتے چلتے انسان ہے نا پاؤں پھسل گیا، اب جب پاؤں پھسلے اور گہری ڈھلوان ہو تو بڑی خطرناک ہوتی ہے، تو وہاں درخت لگے ہوتے تھے، درخت کی جھکی ہوئی شاخیں، لوگ کیا کرتے تھے درخت کی شاخ کو یوں پکڑ لیتے تھے، یوں درخت کی شاخ کو پکڑ لیتے تھے، وہ کیا کہتے ہیں ڈوب دیکھ ہوتے، ان کے سارا بچ جاتے تھے۔ اگر وہاں درخت کی شاخ نہ ہوتی ان کا پھسلنا، ان کا گرنا اور ان کا مرنا یقینی تھا، ٹھیک ہے جی۔ وہ اس وقت جو درخت کی شاخیں ہیں وہ لگتا تھا کہ درخت کی شاخیں نہیں، ایک فرشتے ہیں جو پر کھولے کھڑے ہیں بچانے کے لیے۔ تو اس میں مختصر سا پیغام ہمارے لیے ہے کہ کس طرح جھکے ہوئے درخت، اچھا جس پھل پہ درخت ہوتا ہے جھکا ہوتا ہے، یہ بھی اس کے اندر بات ہے کہ کس طرح جھکے ہوئے درخت انسانوں کے کام آتے ہیں۔ کاش انسان بھی دوسرے انسانوں کے ایسے ہی کام آئے، جس طرح درخت انسان کے کام آتا ہے، کاش انسان بھی دوسرے انسان کے کام آئے۔ یہ نصیحت ہے اس نظم کے اندر، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو اب جو آپ کو پوائنٹس بتائیں اس کے مطابق آپ نے خلاصہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ یہ آپ کے ٹیکسٹ بک کا تو پورشن کمپلیٹ ہوا، سوال نمبر 5 نظم کا۔ سوال نمبر 6 اور 7 جو ہے یہ حصہ گرامر میں سے ہے، ٹھیک ہے، جس کو آپ گرامر کہتے ہیں۔ ویسے آپ کو پتا بورڈ پیٹرن میں سوال نمبر 6 ہوتا ہے مضمون اور 7 ہوتا ہے خط، یہ آپ کو پتا ہو، لیکن میں نے ذرا ترتیب نیچے کر دی تاکہ مضمون اینڈ پر آ جائے۔ تو نیکسٹ کوشچن خط، اس سے بیٹا 2 کوشچن ہوتے ہیں، خط اور آپ بیتی، یعنی اس سوال کے 2 حصے ہیں،
खत आप बीती, आपने दोनों तैयार करने हैं। आपने खत भी तैयार करना है, आपने आप बीती भी तैयार करनी है। हाँ, इम्तिहान में कोई एक चीज आएगी, तैयार आपने दोनों करनी है, इम्तिहान में कोई एक, ये या नहीं होगा, सिर्फ खत हो गई, सिर्फ आप बीती होगी, तो आप दोनों के लिए तैयार रहेंगे। ये अलग बात है, ज्यादातर खत आते हैं। अब यूं समझें कि 10 पेपर है तो 7 में खत होंगे, 3 में आप बीती होगी। लो, आपने रिस्क नहीं लेना, आपने दोनों तैयार करनी है। ठीक है जी। 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, खत में जरा आसानी होती है, 1-1.5 सफ़े पे आ जाता है, आप बीती आपको ज्यादा लिखनी होती है। तो आप देखते हैं कि अब हम देखते हैं ये सन 2022 के लिए कौन से अहम खतूत हैं। पहला देखिए जी, वालिद साहब से तालीमी ज़रूरियात के लिए रकम मंगवाने का ख़त, यानी आपको खर्चा तो मिला हुआ है तालीमी ज़रूरियात का, कुछ एडिशनल खर्चा आ गया। अब ये मुमकिन है आप घर रहते हैं, वालिद साहब बाहर रहते हैं, उनको ख़त लिख रहे हैं, या वालिद साहब घर में है, आप कहीं दूसरे शहर में ख़त लिख रहे हैं, तो आप बताएं कि फ़लाँ इमरजेंसी ज़रूरत आ गई है, मेहरबानी करके कितने पैसे भेजें, वो ख़त। दूसरा ख़त है जी, वालिद को नाक़िस कारकर्दगी पर वजाहत का ख़त। आपका रिज़ल्ट वालिद साहब के पास गया, नंबर थोड़े हैं, उन्होंने तवक्को आपसे बहुत ज़्यादा रखी थी, नंबर बहुत थोड़े आए हैं, तो अब आप जिसको कहते हैं एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि नंबर कम क्यों आए। बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, बीमार हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, वगैरह वगैरह, इसलिए नंबर कम आया। परेशान ना हो, अगले टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे। वालिद साहब को ज़रा तसल्ली देंगे कि उनका आप पैसा हराम नहीं कर रहे, ज़ाया नहीं कर रहे। ठीक है जी, ये दूसरा ख़त। तीसरा देखें, घर वालों को खैरियत से आगाह करने का ख़त। अब बेटा बड़े शहर में है या इवन मुल्क से बाहर हैं, शहर से बाहर हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, अब घर वालों को बड़ी परेशानी होती है, पता नहीं खाना मिला नहीं मिला, टाइम पे मिला, ताज़ा मिला, बासा मिला, तो कोई परेशानी तो नहीं। तो आपने ख़त लिख के बताने में बहुत खुश हूँ, परेशान नहीं। वैसे होती है परेशानियाँ, लेकिन वालिदैन को नहीं बताते, वो और परेशान होते हैं। आपने बताने बेहतरीन माहौल है, घर वाला माहौल है, बड़े अच्छे दोस्त मिले हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, खाना बड़ा अच्छा होता है, हाइजीनिक होता है, सेहतमंद, तो उनको तसल्ली करानी है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है जी, ये खत। अगला खत है जी, छोटे भाई को नसीहती खत। आप बड़े भाई हैं या बड़ी बहन है और आपको पता लगा कि जो आपका छोटा भाई है वो तालीम में दिलचस्पी नहीं ले रहा, नंबर नहीं आ रहे, बुरी सोबत में पड़ गया, बुरी आदतों में पड़ गया है, अब आप बड़े हैं, तो आप खत लिख के बताएंगे कि जनाब तुम अगर समझ रहे हो कि तुम्हें नहीं पता, तो मुझे तुम्हारी सारी हरकतों का पता है, मैं बता रहा हूँ, समझ जाओ, तो बात हम भाइयों में रह जाएगी या बहन भाई में रह जाएगी। अगर तुमने अमल ना किया तो फिर मैं वालिद को बताऊंगा, फिर ये ना कहने मेरी शिकायत की है। ठीक है, तो बड़ा बहन भाई छोटे को नसीहत कर रहे हैं। आगे चलें, दोस्त को मदऊ करने का खत। आप शहर में छुट्टियों में दोस्त को मदऊ करें, शहर आए घूमे फिरेंगे, या आप देहात में हैं तो शहरी दोस्त को मदऊ करें, आए ज़रा देहाती ज़िंदगी भी तो देखें ना कैसे होती है। ठीक है जी, तो दोस्त को इसमें पुरखुलूस दावत का खत होता है। अगला खत देखिए, दोस्त की वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत का खत। अब ज़ाहिर है अगर आप दोनों बेटा एक ही शहर में हैं तो फिर तो आप खुद जाएंगे ना ताज़ियत करने, लेकिन ख़त का मतलब है कि वो कोई और है आपका दोस्त, आप फ़ौरन जा नहीं सकते, तो ताज़ियत अफसोस का ख़त। इसमें एक तो बेटा आप ताज़ियत करेंगे और दूसरा मरहूमा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ, ये दो चीज़ें इसमें होती हैं। आखिरी दो खत देखें जी, ताजर कुतब से कुतब मंगवाना। ताजर बेटा जो किताबें छापते हैं, बेचते हैं, अब छोटे शहरों में बेटा किताबें अवेलेबल नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, वो पब्लिशर को ख़त लिखते हैं कि एक लिस्ट बना देते हैं कि ये फ़लाँ फ़लाँ किताबें हमें आप भेज दें, और जब उनको किताबें मिलती हैं तो पेमेंट कर देते हैं। इसको कहते हैं बज़रिया वीपी पेमेंट। ठीक है, आपने ऑर्डर कर दिया, बुक वसूल की, तो फिर आपने पेमेंट कर दी। जी आगे बढ़ें जी। आखिरी खत, एडिटर के नाम जराइम की रोकथाम की तजावीज़। एडिटर बेटा अखबार का होता है, आप समझते हैं मुआशरे में जराइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इनको रुकना चाहिए, और आपके पास कुछ तजावीज़ हैं उन जराइम को रोकने के लिए कि अगर इन बातों पे अमल किया जाए तो जराइम रुक सकते हैं। एक्चुअली आप अपनी तजावीज़ हुकूमत तक पहुँचाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, अखबार को ख़त लिखते हैं, अखबार वो ख़त छाप देता है, मतलब ये होता है कि आवाम को भी पता चल जाए और हुकूमत तक आपकी तजावीज़ पहुंच सके ताकि उन पे अमल किया जा सके, तो वो होता है एडिटर के नाम ख़त। ठीक है बेटा, तो ये तो 8 खतूत थे जो 2022 में सेकेंड ईयर उर्दू के लिए अहम है,
اور میں نے بھی آپ کو بتایا خط کے ساتھ دوسرا کوشچن آپ بیتی ہوتا ہے، کبھی خط آتا ہے، کبھی آپ بیتی۔ اب آپ بیتی کیا ہوتا ہے بیٹا جی؟ آپ خود کہ جو مجھ پر بیتی، یعنی اپنی زندگی کی کہانی سنانا۔ میں آپ کو بتاؤں اپنی زندگی کے حالات، ترتیب سے ترتیب یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بچپن سے شروع کر کے اب تک کے بتاؤں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اب سے شروع کر کے بچپن کی طرف جاؤں، اپنے حالات زندگی خود بیان کرنا۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ بیٹا، سیکنڈ ایئر میں جو آپ بیتی ہیں وہ بے زبان چیزوں کی ہیں، انسان کی نہیں ہے، بے زبان۔ مثلا گلاب کا پھول، اب گلاب بول تو نہیں سکتا، تو جسے آپ کہتے ہیں نا سائنس میں لیٹس سپوز تصور کریں کہ اگر گلاب کے پھول کو زبان لگ جائے اور گلاب کا پھول اپنی کہانی خود سنائے تو کیسے سنائے گا؟ ٹھیک ہے، تو یہ طرح کی، میں بے جان تو نہیں کہتا کیونکہ درخت جاندار ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، بے زبان کہ ایک فرضی ہوتی ہے کہ اگر کسی بے زبان کو قوت گویائی مل جائے، بولنے کی صلاحیت مل جائے، تو اپنی کہانی کیسے بیان کرے گا یا کرے گی؟ ٹھیک ہے جی، تو اسے آپ بیتی کہیں گے۔ انٹرسٹنگ انداز میں لکھنی ہوتی ہے آپ نے۔ جو اس دفعہ اہم ہے 2022 کے لیے، گلاب کے پھول کی آپ بیتی، یعنی گلاب کا پھول سنا رہے ہیں۔ کرنسی نوٹ، جو نوٹ آپ یوز کرتے ہیں، اس کی آپ بیتی۔ بوسیدہ کتاب یعنی پرانی کتاب، بوڑھا درخت اور پرانی کرسی کی آپ بیتی، یہ بیٹا نسبتاً زیادہ اہم ہے۔ اچھا، آپ بیتی لکھنے میں بیٹا 2-3 صفحے میں آپ نے لکھنی ہوتی ہے، کم از کم بلکہ 2.5-3 صفحے۔ اس میں ایک اہم بات یاد رکھنی ہے کہ یہ چیزیں اپنی کہانی سنا رہی ہیں، اور بیٹا کسی کی زندگی بھی عروج و زوال کے بغیر نہیں ہوتی، یعنی آپ نے اب اس طرح لکھنی ہے کہ عروج کا ذکر بھی ہو اور زوال کا ذکر بھی ہو۔ اگر آپ دونوں کا ذکر نہیں کریں گے آپ کو 6 نمبر نہیں ملیں گے، عروج و زوال دونوں کا ذکر، ٹھیک ہے۔ اچھا وقت بھی ہمیشہ نہیں رہتا، برا وقت بھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ ہاں، یہ آپ کی مرضی ہے کہ پہلے کہیں برا وقت تھا اور بعد میں محنت کی اچھا وقت آ گیا، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلا اچھا وقت تھا، مجھ سے یہ غلطیاں ہوئیں تو پھر بعد میں برا وقت آ گیا۔ مطلب عروج و زوال دونوں کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، یاد رکھیے گا آپ بیتی میں۔ اور ایک اور بات بیٹا، آپ بیتی دراصل ہوتی کیوں ہے تو انسان کو نصیحت نا، اب پھول تو نہیں بول سکتا، نوٹ تو نہیں بول سکتا، تو ایک ایسی فرضی آپ بیتی جس کے ذریعے انسان کو نصیحت کی جائے، جس کے اندر نصیحت کا پہلو موجود ہو۔ ڈائریکٹ نصیحت نہیں کی جا رہی، کہانی کی شکل میں نصیحت کی جا رہی ہے۔ تو 2 باتیں بتائیں، ایک تو بیتی میں آپ نے عروج و زوال کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اور پھر اس میں نصیحت کا عنصر ضرور ہو، اور ظاہر ہے انداز بیان دلچسپ ہونا چاہیے۔ کسی کی بورنگ کہانی کوئی نہیں سنتا، کہانی اس وقت سنی جاتی ہے جب انٹرسٹنگ انداز۔ ٹھیک ہے جی، یہ بیٹا آپ کا سوال نمبر 6 کمپلیٹ ہوا۔ آخری سوال، مضمون نگاری۔ مضمون بیٹا آپ کا سب سے بڑا کوشچن، ایسے رائٹنگ آپ کا سب سے بڑا کوشچن، میرے خیال میں پورے سیکنڈ ایئر کا سب سے بڑا کوشچن۔ آپ کے تمام سبجیکٹ میں کوئی بھی سوال 20 نمبر کا نہیں ہے، صرف اردو میں یہ واحد سوال ہے 20 نمبر کا، تو اس پہ آپ نے خاص دھیان دینا ہے۔ مجھے بیٹا 24-25 سال ہو گئے ہیں ٹیچنگ میں، تو میں آپ کو اپنے تجربے پہ بتاؤں، بورڈ میں جن کی پوزیشن ڈراپس ہوتی ہے نا، صرف چند نمبروں سے رہ جاتے ہیں، اسکالرشپ سے، میرٹ سے، پوزیشن سے، میڈل سے، چند نمبروں سے وہ رو رہے ہوتے ہیں، بعد میں وہ کہتے ہیں ہمارے اردو میں نمبر کام آئے، باقی ٹھیک ہے کہ اردو میں نمبر کام آئے۔ پوزیشن آپ کی ڈراپ ہوتی ہے اردو سے، اردو میں نمبر کم آتے ہیں، اور اردو میں پوزیشن ڈراپ ہوتی ہے صرف مضمون سے، ایک مضمون 20 نمبر کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ براہ راست آپ کی کیری پریشر ہوتا ہے، تو 20 نمبر کے آپ نے توجہ سے کرنا ہے۔ اس میں بیٹا آپ نے کم از کم 8 صفحے، زیادہ سے زیادہ 10 صفحے، 8 9 10 7-8 سے کم نہیں لکھیں گے، 20 نمبر کے کم از کم 8 صفحے ہوں، بہتر ہے 9 10 ہوں، میں نے بتایا اسٹینڈرڈ 8 سے 10 صفحے ہوں، ہر صفحے پر ایک شعری حوالہ ہو، ایک نثری حوالہ ہو، ہر صفحے پر 2-3 پیراگراف بنے ہوں، اور ہر صفحے پہ اہم نکات کو مارکر سے ہائی لائٹ کی ہو۔ دوبارہ سن لیں، 8 سے 10 صفحے، ہر صفحے پر 2 سے 3 پیراگراف، اہم نکات مارکر سے ہائی لائٹ، ہر صفحے پر شعری اور نثری حوالے، کیونکہ بیٹا یہ 20 نمبر کا ایک ہی کوشچن ہے۔ آپ کو بورڈ میں بیٹا 3 عام طور پہ مضمون دیے جاتے ہیں، اور 3 میں سے آپ نے کوئی ایک کرنا ہوتا ہے۔ تو 2022 کے والے سے جو اہم 3 مضامین ہیں بیٹا، میں نے آپ کے سامنے کتنے لکھے ہیں؟ 12 مضامین لکھے ہیں۔ آپ یہ 12 کے اہم 3 ہیں، لیکن آپ سمجھ لیں ان میں سے پہلے 6 پھر اور زیادہ اہم ہیں۔ ٹوٹل آپ کے سامنے 12 مضامین ہیں، ان میں سے پہلے 6 اور زیادہ اہم ہیں۔ تو دیکھ لیتے ہیں یہ مضمون کون سے ہیں۔ پہلا مضمون محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، ظاہر ہے بیٹا یہ اہم 3 مضمون نبی پاک پر، جس کے بہت زیادہ جو آتا ہے عام طور پہ
دوسرا میری پسندیدہ شخصیت. اب دیکھیں بیٹا ایکچولی ایک ہی مضمون ہے, یعنی اگر آپ کو آ جائے میری پسندیدہ شخصیت تو آپ نبی پاک پہ لکھ سکتے ہیں, بلکہ لکھنا چاہیے. تو یہاں میں نے دو الگ الگ نام دے دیے, دراصل مضمون یہ ایک ہی ہے. آگے چلیے جی, پابندی وقت. جنہوں نے وقت کی قدر کی آگے نکل گئے, وہ پیچھے رہ گئے. مضمون ہو گیا جی سماجی برائیاں, سوشل ایولز. اب بیٹا سماجی برائیوں میں ایک بات سمجھیں, مضمون ہوگا سماجی برائیاں, لیکن آپ نے سماجی برائیاں کم بیان کرنی ہے, زیادہ یہ بتانا ہے کہ ان برائیوں کو روکا کیسے جا سکتا ہے. یعنی اصل مضمون سماجی برائیاں نہیں ہے, مضمون ہے سماجی برائیوں کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے. تو یہ میں نے بھی آپ کو بتایا نا, مضمون بیٹا آپ کا 8 سے 10 صفحے کا ہوگا, تو آپ یوں سمجھے 1-2 صفحے پر تو آپ سماجی برائیاں بتائیں گے, اور 6-7 صفحوں پر آپ صرف بتائیں گے ان کو روکا کیسے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ مضمون محنت کی عظمت. ہم نے ابھی دیکھا کہ جو افراد نسل قوم نے محنت کی آگے نکل گئی, جنہوں نے محنت سے جی چرایا وہ پیچھے رہ گئے, بلکہ صفحہ ہستی پر حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا. آگے نظم و ضبط, ڈسپلن کے بغیر بیٹا اگر ڈسپلن نہیں ہے تو آپ کی محنت کسی کام کی نہیں. تو یہ مضمون اہم مضمون. آگے چلیے بیٹا ادب اور زندگی. ادب لٹریچر, ادب کا انسان پر اثر پڑتا ہے, انسان کا ادب پر اثر پڑتا ہے, تو ادب اور زندگی کا کیا تعلق ہے, یہ مضمون ہو گیا جی. نیکسٹ دیکھیے نظام تعلیم کی خرابیاں. ہمارے نظام تعلیم میں کیا خرابی ہیں, اور اگین یہ بات خرابیوں پہ آپ نے کم لکھنا ہے, اصل مضمون یہ ہے کہ ان خرابیوں کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے, آپ نے یہ تجاویز دینی ہے. آگے چلیے بیٹا سائنس کے کرش میں, آج کا سائنس کا دور ہے اور اتنی زیادہ ایجادات ہیں, کہتے ہیں کہ آج سے کوئی 50-60 سال یا 100 سال پہلے کا بندہ زندہ ہو کے آ جائے نا, وہ یہ جو کچھ دیکھے گا دیکھ کے خوف سے ہی مر جائے گا. اڑتے ہوا جہاز دیکھے گا اور چلتی گاڑیاں اور موبائل فون, وہ شاید خوف سے ہی مر جائے. تو سائنس کے کرشمے کیا ہیں, ہماری زندگی میں کیا تبدیلیاں لائے ہیں, پازیٹیو نیگیٹو دونوں باتیں اس میں آ جائیں گی. آگے چلیں جی حب الوطنی, وطن سے محبت. وطن سے محبت بیٹا انسانی نفسیات پہ ہے. ہم پاکستانی ہیں, ہمارے لیے تو اور اہم ہے. پاکستان بیٹا اسلام کے نام پر بنا تھا, پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یوں سمجھیے بیٹا پاکستان سے محبت اسلام سے محبت ہے, پاکستان سے نفرت اسلام سے نفرت ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ حب الوطنی مضمون اہم آپ کا. اگلا مضمون ہے جی اتحاد ملت. اچھا حب الوطنی کا تعلق بیٹا اپنے ملک سے تھا, پاکستان سے تھا. اتحاد ملت کا تعلق بیٹا پاکستان سے نہیں, اس کا مطلب ہے پورے مسلمان, تمام دنیا کے مسلمان ایک ہیں, ملت واحد ہے. ٹھیک ہے. تو اتحاد ملت بین الاقوامی اتحاد کی بات ہو رہی ہے, اور حب الوطنی کا مطلب ہوگا صرف اپنے ملک کی. آخری مضمون جی ملکی ترقی میں خواتین کا کردار. بیٹا ہماری آدھی آبادی تقریباً خواتین کی ہے. اگر وہ اپنا کردار ادا نہیں کریں گی, ان کا صرف کام ہے گھر بیٹھ کے روٹیاں پکانا اور برتن دھونا اور جھاڑو پھیرنا, تو بیٹا ملک ترقی نہیں کر سکتا. اب کیسے ممکن ہے آدھی آبادی کو گھر بٹھا دیں. آج بیٹا دنیا جتنی تیز ہے, ہر شخص کو محنت کرنا ہوتی ہے, ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے. خواتین کو, جس کو بیٹر ہاف انگلش میں کہتے ہیں, اردو میں نصف بہتر کہتے ہیں, ان کی شمولیت کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا, کوئی تحریک ترقی نہیں کر سکتی. آپ دیکھیں پاکستان بننے میں بھی خواتین کا اہم کردار رہا, اور آج بھی ان کا اہم کردار ہے. جناب یہ مکمل ہوا. جس طرح بیٹا میں نے آپ سے پرومس کی تھی, میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو سیکنڈری اردو کے صرف اہم سوالات نہ بتائے جائیں, بلکہ ساتھ ساتھ ٹپس بھی دیے جائیں کہ ان سوالات کو آپ کس طرح سے اٹیمپٹ کریں کہ آپ کے نمبر بہتر آئیں. مجھے بیٹا یقین ہے کہ اگر آپ نے لیکچر توجہ سے سنا ہے تو اس میں آپ کا پورا سلیبس ریوائز بھی ہو گیا ہوگا, اور بہت سی چیزیں آپ کو نئی بھی پتہ چلی ہوگی. میں امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا. اور باقی بیٹا اگر آپ نے ڈیٹیل دیکھنی ہے تو میرے یہ ہمارا جو چینل ہے سی ایم ایم لیکچر, جس پر بیٹا آپ کی ایک ایک چیز, تمام اسباق, تمام نظمیں, تمام غزلیں, تمام گرامر موجود ہے. آپ نے صرف یہ کرنا ہے, یوٹیوب چینل پہ جانا ہے سی ایم ایم لیکچرز پر, اور اس میں پلے لسٹ میں اسباق, نظم, غزل کی الگ الگ پلے لسٹ موجود ہے. آپ کسی بھی لیکچر کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں. میں بیٹا ٹیچر ہوں, میں آپ کے لیے محنت کر رہا ہوں, میں اپنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. آگے آپ کا کام ہے, رہنمائی بیٹا میری ہوگی, محنت آپ کی ہوگی, اور فضل و کرم اللہ تعالیٰ کا ہوگا. اللہ تعالیٰ فضل رکھے, آپ محنت کریں اور بیٹا میری رہنمائی سے فائدہ اٹھائیں. انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب کرے.
اگر بیٹا آپ کو لیکچر اچھا لگے تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.